बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह पाकिस्तान लाइव के साथ सामीन मोहतरम, मैं हूं मंजूर सहराई। गुज़िश्ता दिनों सानह मस्तूम में हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई 130 से कम के ज़्यादा शहीद हुए, 175 से ज़्यादा जख्मी हुए। एक बड़ा दुख और बड़ा गम, एक बड़ा गहरा जख्म पाकिस्तानी कौम। सामीन मोहतरम, पाकिस्तान जब से भारत वजूद में आया है, बड़ा एक आम सा हमें, जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे उस जमाने में, कि हिंदू ने हमारी आज़ादी को तस्लीम नहीं किया। ये हम हमारे असातिज़ा तकरीरों में हमें लिख दिया करते थे, और हम जब तकरीर किया करते थे तो तकरीरें, ये वो अल्फाज हुआ करते थे जो मुझे आज तक याद है कि हिंदू की रेशा दवानियाँ, हिंदू ने पाकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम नहीं किया, हिंदू बरहमन ने हमें कैसे देश निकाला किया, कैसे हमें मजलूम और अपना गुलाम बनाना चाहा, कितने सितम किए हमारे साथ। उस वक्त हमें इन लफ्ज़ों की मानवियत का कुछ ज़्यादा इल्म नहीं हुआ करता था, लेकिन ये पिछले 60-70 वर्षों की तारीख और फिर देखे हुए जो वाक़यात और खाए हुए जो जख्म, जो हमारे हर पाकिस्तानी के रूह पे जो जख्म लगा हुआ है, उस जख्म ने यकीनन हमें इस बात पर यकीन दिलाया है कि यार हमारा जो दुश्मन है अगर बरसग़ीर पाक में, वो सिर्फ एक है, और वो हर हिंदू नहीं है, और वो है सिर्फ बरसग़ीर पाक में जो बंटवारा हुआ उस वक़्त जो एक हिंदू स्टेट बनी, वो रियासत, वो हिंदू ज़हनियत की रियासत, वो मुतासब रियासत जिसने पाकिस्तान को कभी और पाकिस्तानी अवाम को कभी कबूल नहीं किया, कभी हमारी आज़ादी की हकीकत को तस्लीम नहीं की। सामीन मोहतरम, बहुत बड़ा दुख है। यकीन करें, कभी कभी सोचता हूँ, उम्र के इस हिस्से में हूँ जब मुझे नहीं पता कि किस वक्त मेरा बुलावा आ जाए, लेकिन मैं जब सोचता हूँ अपने रूह पे लगे हुए जख्मों के बारे में, तो ये जख्म बड़े मुझे नुमाया नजर आते हैं। सुकूत ढाका का जख्म हो गया, उसके बाद पेशावर स्कूल में बच्चों की शहादत का जख्म हो गया, उसके बाद अभी ये जो हमारे साने मस्तूम में जो हमारे जो भाई मासूम लोग, मजदूर लोग और जो खाना बदोश लोग, जैसे वो लोग शहीद हुए, तो ये सारे वो लोग हैं, ये वो जख्म है जिनसे रूह तड़पती है। मैं अमूमन कहा करता हूँ कि यार हमें अपने दुश्मन की खुले अंदाज में निशानदेही करनी, ये हमारा दुश्मन है। मुझे फख्र है पाकिस्तानी अफवाज, यकीन जानिए कि यार वो कम अज कम एक बात करती है, खुलकर करती है कि हमारा दुश्मन की फलां है, फलां ये दुश्मन जो है ना इस पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है, पाकिस्तानी कौम के पीछे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान के अमन के पीछे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को के खून बहाने में वो दुश्मन जो ना जी बस सिर्फ बेकार है। लेकिन भूल गए हमारी सियासतदानों की ज़ुबान, ये बात करते हुए दुख लगता है, अफसोस लगता है कि हमें कम अज कम एक पॉइंट पे हमें इकट्ठा होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है। हमें बिल्कुल उंगली के इशारे से उसकी निशानदेही करनी चाहिए कि हमारा दुश्मन है। सुकूत ढाका से लेकर और अब तक का तो मैं खुद शाहिद हूँ, मैंने खुद अपनी तारीख को देखा है, मेरी आंखों ने देखा है इन जख्मों को, जिन जख्मों ने हमें घायल किया, मेरी कौम को, मेरे बच्चों को, मेरे बुजुर्गों को। यकीन कीजिए, जब मेरे मेहमान बैठे हुए हैं, मुझे थोड़ा इंट्रो में मैं तवील हो रहा हूँ थोड़ी सी बात, लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि जब सुकूत ढाका हुआ मेरा बाप रो रहा था, मुझे आज तक उसकी आंसू नहीं हुए। वो कह रहा था कि यार अभी तो मैं अपने, जो मैंने लाशें देखी हैं, जो मैंने खून देखा है, जो मैंने अपने भाई बहनों को गवाया है, अभी तो मैं वो जख्म ही भूला था कि पाकिस्तान। और फिर पिछले दिनों जो मैंने प्रोग्राम किया था लहू लहू वाला, 17 दिसंबर, लहू लहू जख्म जख्म, यार कितनी दुख की बात है कि एक वाली रियासत का वजीर आजम क्या कह रहा है कि हमने तोड़ा है पाकिस्तान, और फिर हम कहते हैं कि यार हम भूल रहे होते हैं अपने दुश्मन। वाकई मैं समझता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है, खुदा करे कोई एक दिन देखूँ ऐसा
بڑھنے سے پہلے کہ یہ سارے بلاول، سارے عمران خان، سارے نواز شریف، سارے فضل الرحمان، سارے پاکستان سے پیار کے دعوے دار لوگ، اور یقیناً یہ لوگ پیار کرتے ہیں، یہ سب ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہو جائیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور اپنی قوم کو بتائیں. اور جس دن انہوں نے اپنے پاکستانی قوم کے اور پاکستانی ملک کے دشمن کی نشاندہی کر دی، یقین کریں پاکستانی نیشن پاکستانی قوم وجود میں آ گئی. یہ ہمیں صرف ایک دشمن کی ضرورت ہے. کرکٹ کا میچ دیکھ لیں، کرکٹ کا میچ ہوتا ہے نا، کراچی سے خیبر پر تک پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. اگر کرکٹ میں ہمارا حریف انڈیا ہے، آپ ایک دفعہ پاکستانی قوم کو یہ باور کرا دیں کہ ہم ساری قیادت، ساری مذہبی قیادت، ساری سیاسی قیادت ہم متحد ہیں اور اتفاق رائے ہے ہمارا کہ ہمارا دشمن یہ ہے، اور آؤ پوری قوم ہمارے ساتھ چلو، ہم پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کسی دشمن کو برداشت نہیں کریں گے. یقین کریں پوری قوم آپ کے پیچھے ہے. پوری قوم سب اختلافات بھول جائے گی، سارے مذہبی اختلافات بھول جائے گی، سارے سیاسی اختلافات بھول جائے گی. خدا کرے وہ دن آئے. آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کروں گا. سامعین محترم، آج میرے ساتھ میرے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی جناب خالد کلاسرا صاحب، لیا سے تعلق ہے، پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں. اسلام آباد میں ہوتے ہیں. اپنی صحافتی ذمہ داریوں کے حوالے سے جب بھی لیا تشریف لاتے ہیں تو ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ یہ آئیں ہمارے ساتھ ایک پروگرام کرا دیں، ڈسکشن کر لیتے ہیں بیٹھ کر. ان کا بڑا ایک موضوع ہے، خاص موضوع. جیسے انہوں نے جو اپنا مقالہ لکھا ہے وہ شاید سکو کے ڈاکے کے حوالے سے، اسی لیے وہ مجھے یاد ہے تو میں آج اسی حوالے سے تھوڑا سا میں نے اپنے جو بنایا. لیکن جو ان کا موضوع ہے وہ ہے تھل کے مسائل، تھل کے لوگ، تھل کی سیاست. تھل کے بڑا خوبصورت لکھتے ہیں اور خوب ان کی جو ہے نا ان کا مطالعہ ہے، بڑی گہری نظر ہے. تو ہم نے ان کی آمد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے میڈیا کے جتنے بھی ہمارے حلقے ہیں ان کے بارے میں ہم نے بڑے سیراسر پروگرام کیے ہیں، 1.5 گھنٹے کے پروگرام کیے ہیں. لوگوں کو بڑا ہم نے ان میں پارٹیسپیٹ کیا لوگوں نے، اور لوگوں کے آراء کو ہم نے 187 ہو 188 ہو یا صوبائی جتنے بھی ہمارے حلقے تھے، چوک اعظم، کوٹ سلطان، کروڑ، ان سب کے بعد سب لوگوں کے اپنے آراء کو آپ کے سامنے پیش کیا. صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو میں اس آپ کے سامنے نہیں لا سکا جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں. شاید ان کی مصروفیات ہیں یا پھر وہ شاید شوہر بھی ہوگا. جواب نہیں ہونا چاہتے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ آپ کو میری بات سے اگر اصلاح دے رہے ہو تو آپ کو اظہار کیا جاتا ہے. میں آپ کی ہر بات کو، میں ضروری نہیں ہے کہ میں چونکہ میزبان ہوں اور آپ کو مہمان بنایا ہوا تو آپ چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. اگر کہیں دیکھتے ہیں کہ بابا جی جو ہے نا کچھ غلط جا رہے ہیں تو آپ میری تصحیح کر سکتے ہیں. آپ کی بڑی محبت ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے. میں لاسٹ ٹائم بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ آپ کے ساتھ بیٹھنا، آپ کے ساتھ نشست کرنا، آپ کو سننا، میں بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں آپ نے، اور بڑا دلی دکھ ہوا ہے، اور آپ نے پوری قوم کا جو دکھ ہے اس کو اپنی انداز میں بھی پیش کیا ہے. یقیناً ایسے سانحات قابل مذمت ہیں. ایسے تمام دشمنوں کی پردہ اٹھانا چاہیے جو ایسے سانحات میں ملوث ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ دیگر قوتیں ہوں، یا ہمارے کوئی لوکل ایسے ایلیمنٹس ہوں جو ریاست یا ریاستی اداروں کو کمزور کرنے کے در پہ ہوں، تو ان کو ہونا چاہیے. اور دوسرا حصہ آپ کا تھا پالیٹیشینس کے حوالے سے کہ انہیں ایک پیج پہ متحد ہونا چاہیے. مجھے یہ سمجھ آج تک میں آپ سے بھی سمجھنا چاہوں گا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ ریاست جو ہے نا صرف فوج کے کندھوں میں کیوں ڈال دی گئی ہے. یہ ریاست تو سب کی ہے نا، فوج ہم میں سے ہے نا، ہمارے بیٹوں، بچوں، بھتیجوں، فیملیز میں سے لوگ ہیں نا. اور بدقسمتی ہے یہاں پہ کہ پینٹ کیا جاتا ہے کہ نیگیٹو امپیکٹ دینا ہو تو اس کے لیے بڑی جلدی ہوتی ہے، لیکن جب ملک کی سلامتی اور ایسے ایشوز ہوں تو اس پہ جو کاروباری سیاستدان ہیں، میں بساد احترام سیاست ایک عبادت سے مقدس وہ ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں نا کہ ایسے لوگ جو ہے نا سیاست کو چھوڑ کے وہ کاروبار میں لگ جاتے ہیں، دھندے پہ لگ جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کروانا لگ جاتے ہیں، اور اس مینڈیٹ کی توہین کرواتے ہیں جو عام شہری، عام لوگ انہیں دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پولیٹیکل لیڈ جو ہے وہ فرنٹ پہ آ کے ایسے مسلمانوں کو چھوٹا واقعہ نہیں ہے، اور اس میں مطلب
باقی بھی ہیں رحسانی فیملی کا نوجوان جو ہے، میں تو خود دنگ رہ گیا ہوں کہ ان کا بیٹا اسی طرح شہید ہوا ہے، ان کے والد صاحب ہوئے ہیں، ان کی دیگر فیملیز کے لوگ ہیں، پھر 7 انوسینٹ لوگ مارے گئے ہیں اور بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں، اور اس کو یہ ذمہ لگا دینا کہ یہ فوج کرے گی اور ہم رول پمپ بنائیں گے اور ہم تو جی بس سروس چلائیں گے اور ہم کوئی اور دھندا کریں گے، بڑی تکلیف دہ عمل ہے۔ آپ سے تھوڑا سا گائیڈ کروں، رہنمائی چاہوں، یہ جو ہوئے ہیں بہت سے یعنی جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے لیے ہمارا کوئی ریاستی رد عمل بھی ہے؟ ریاستی رد عمل حکومت نے کبھی کوئی احتجاج کیا ہو، کسی کو بلا کے کہا ہو بھائی یہ کیا ہو گیا ہے، ہم لوگ احتجاج کر رہے ہیں، سبھی کو بلایا ہو، کوئی آیا میری نظر سے ایسا نہیں گزرا۔ اب ابھی پارلیمنٹ میں کوئی ایسا، سینٹ تو ہے نا ہمارا، سینٹ میں بھی ایسی سینٹ میں اس حد تک تو ضرور ہے کہ اس پہ بات چیت کی گئی ہے یا اس پہ رد عمل آیا ہے، لیکن بیسیکلی جو ہے نا رد عمل کی حد تک نہیں ہوتی، پالیسیاں ہوتی ہیں، کوئی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ دنیا کو اپنے پیغام دینا، اتنا بڑا قوم کی حیثیت سے جو ہمارے منتشر جذبات ہیں، ہر بندے کے اندر ایک جذبہ ہے سر، ایک باقی ہر بندے کے اندر ایک دکھ ہے، اب ان دکھوں کو مرتکز کرنا، آرگنائز کرنا، اس جذبے کو آرگنائز کرنا، یہ خطرناک ٹرینڈ ہے کہ آپ لوگوں کو کتھارسس کا بھی راستہ نہیں دے رہے، ان کو رونے دھونے کا بھی نہیں دے رہے، ان کو پروٹیکشن کا احساس بھی نہیں دے رہے، ہونا تو بعد کا ایشو ہے نا، مطلب آپ خاموشی کے ساتھ اٹھ کے ایک ادارے پہ ڈال دیتے ہیں، یہ ادارہ جو ہے نا مختلف جو ہے نا اداروں کا مجموعہ ہے، اور مختلف افراد مل کے پوری قوم مل کے تو بہت کچھ سمجھ ہے کہ وہ تو ڈھونڈ رہے ہوتے موت کہاں ہے، یقین کریں وہ موت کو ڈھونڈ رہے ہو۔ اب بات یہ وہ صرف ایک ادارہ یا جو میں کہتا ہوں وہ اس کا بھی فرق ہے، یار میرا بھی تو فرق ہے، مطلب ہم لیا آ جاتے ہیں، مطلب ہم لیا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لیا سے شروع کر دیتے ہیں، مطلب مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہاں کے پالیٹیشین کا اپنا کاروبار اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے، جو ساتھ والے کاروباری لوگ ہیں ان کا نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے، مطلب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اس نے زیادہ لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے، اس کی تو وسائل میں کمی آنی چاہیے، یہاں جو ایم ایل اے بنتا ہے، جو ایم پی اے بنتا ہے، جو وزیر بنتا ہے، اس کی زمینیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے پیٹرول پمپس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بس اسٹینڈوں پہ اس کے نام لکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں ٹائم، مطلب شرم آ رہی ہوتی، 5 روپے کی پرچی نہیں چھوڑتے، تو پھر جب کسی کو ہم اوپر لے کے جاتے ہیں وفاق میں یا پارلیمنٹ میں یا سینٹ میں یا سارا پورا ریاستی کو ڈھانچہ بنتا ہے، تو اس میں تو یہ مطلب جیب پترے نکلتے ہیں جو اپنے گھر اپنی چار دیواری سے باہر نکل کے سوچ بھی نہیں سکتے، اور وزیر اعظم لیول کے لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ ہمارا وزیر اعظم، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں انٹرنیشنلی جا کے آپ نے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، یہ 130 تو شہید ہو گئے، جو 230 یا کم و بیش جو بھی ہے جتنی فکر ہے جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں، یہ خاندان متاثر ہوئے ہیں، یہ 130 انڈیویجول ایک خانہ بدوش خاندان کے 6 آدمی 3-5 آدمی، آپ خانہ بدوش یہ بڑی خوبصورت میں بڑا پولیٹیکل ورک کر رہا ہوں، ہمیں بڑا بتایا گیا جی کہ یہ اے ایل پی جی غدار ہے، فلاں غدار ہے، ابھی بڑا عجیب تماشا ہو رہا ہے، عجیب میسج مل رہا ہے، تماشا تو نہیں سوری غلط کر دیا، بڑا حوصلہ افزا میسج مل رہا ہے کہ اب بلور فیملی دیکھیے وہ پاکستان کے نام پہ جانی گئی، دیکھیے اب بلور فیملی کو کبھی ہمارے سیاستدانوں نے عمارت کے ساتھ ہمارے سیاستی ایک مرتبہ فکر تھا کہ یہ تو سارے غدار ہیں، اب وہ بلور فیملی جو ہے اس کا باپ گیا، اس کا ہارون نوجوان خوبصورت بیٹا گیا، کیا ہے وہ پاکستانی پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے نام کی قربانی دے رہے ہیں، اب سراج ریسانی کو دیکھ رہے ہیں، کہا جاتا جی بلوچستان میں بڑی وہ ہے جی بڑی تحریکیں ہیں، پاکستان کے خلاف ہیں، پاکستان کے این پی ہیں جی سارے لوگوں کے خلاف ہیں، اب وہ نوجوان دیکھیں، اس کی تصویریں دیکھیں، اس کا لگاؤ دیکھیں پاکستان کے ساتھ، اس کی گفتگو دیکھیں، جو ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں ٹھیک انگیز ان کی، میں بات سن رہا تھا وائرل ویڈیو
کے جو 23 باب کے حقوق ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہم نے شاید اس جذبے سے کوئی بات نہیں کی ہوگی پاکستان کے حوالے سے، اس انداز سے وہ بات میں کبھی کسی کے پرچم پہ نہیں ٹھہرا. وہ اپنی یعنی وہاں کے حالات نے انہیں مجبور کیا کہ وہ یہ میسج دیں یار ہم بتائیں کہ جی ہم پاکستانی ہیں بھائی، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ سہیل صاحب بدقسمتی یہ ہے کہ وہ تو کرتے ہیں نا، ہم رسانی صاحب بھی کر گئے، باقی ادارے بھی کر گئے، جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے. وہ پارلیمنٹ میں نہیں، اب نواز شریف صاحب کی مثال ہے، وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے تھے. اب جب بندہ پارلیمنٹ میں نہیں آئے گا، جب وزیر خارجہ نہیں ہوگا، اب یہ جو 2.5 ماہ والے ہیں، 3 ماہ والے ہیں، مطلب لمحہ لمحہ قوموں کے لیے، ملک کے لیے، ریاست کے لیے، حکومت کے لیے اہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں نگران وزیر اعظم صاحب وہ ہیلی کاپٹر پکڑتے ہیں، پروٹوکول لیتے ہیں، اعتراض کوئی نہیں ہے والدین کے احترام میں قبرستان. دکھ اس بات کا ہے کہ کیا یہ ملک اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے سارے کام چھوڑ کے وہاں سے یہی کام آپ حلف لینے سے کروڑوں میں پڑ جائے صرف فتح خالی سر، سیدھی سی بات ہے. یعنی یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو یہ پیغام کیا جا رہا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا یقیناً حوصلہ افزا نہیں ہے. یہی چیزیں جا کے ایسے واقعات پہ ختم ہوتی ہیں، یہی چیزیں سیکورٹی لیبس آتے ہیں. لوگ اس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ یار سارا اٹھا کے یہ مطلب فورسز بنا کے گھروں کے ارد گرد لگا دیتے ہیں. اب ان سے پوچھنے لگے، یہ کہتے ہیں جی یہ فلاں کرا رہا ہے، یہ جی میرے پیچھے فلاں لگ گیا ہے، یہ جی اس نے کروایا ہے، یہ میں تو بڑا جی کام کرنا چاہ بھائی کام خواہ کرنا. اب تو ہر دوسرے دن فلائٹ پکڑ کے لندن، جتنا عید پر عید پہ ہم لیا آتے ہیں یا گاؤں آتے ہیں، اتنا آپ پارلیمنٹ میں آتے ہیں. شرم آتی تھی. اب مطلب کس طرح کا آتے ہیں اپنی موضوع کی طرف. کیا دیکھا تھل میں آپ آئے ہوئے ہیں، تھل کے حوالے سے سیاست کہاں جا رہی ہے، سیاسی بساط کیسے دکھ رہی ہے؟ کیونکہ اسلام آباد سے شروع کریں، اسلام آباد کیا میسج دے رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ اسلام آباد تو سب کیا، اگر اسلام آباد سے شروع کرے، وہاں پہ جو تاثر تھا میرے آنے تک 2 دن پہلے تک، تو وہاں تو عمران خان صاحب وزیر اعظم بن چکے تھے، اسد عمر صاحب وزیر خزانہ بن چکے تھے، فواد چودھری صاحب ایک کامیاب جلسہ جیلن میں آج تو جیلوں کے جلسے کے بعد وہ وزیر اطلاعات پہ آ چکے تھے. سو مطلب یہ نیگیٹو چیز ہے کہ ابھی الیکشن ہوا نہیں، ابھی چیزیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا نہیں، شیڈو بنتی ہے نہیں. اچھا ہمارے ملک میں ہوں کیا رہے، 2013 کا نواز شریف صاحب ڈیسائیڈڈ ہو گئے تھے، وہ 11 بجے کہہ رہے تھے جی مجھے 2 اکثریت چاہیے. 2008 کا زرداری صاحب کلیئر ہو گئے تھے جی یہی ہوں. تو پھر یہ جو اربوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں، جو یہ پورا ایک پروگرام چل رہا ہے، وہی چیز ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ کئی چیزیں ڈیسائیڈ ہو کے وہ چیزیں فلوٹ کر دی جاتی ہیں. ابھی کچھ ہمیں سننے کو ملا کہ کچھ میسج وائس میسیج جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ گورنمنٹ کی طرف سے مل گیا ہے ٹکٹ، تو اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹکٹیں ہیں نا، پھر یہ اب اس قسم کی جو اچھا ہلکا. اچھا میں نے وہاں بھی دوستوں سے بات ہوتی رہتی، میں نے کہا بھائی جان ہلکا ٹو ہلکا جو ہے نا، جو لوکل پالیٹکس ہے وہ نتائج پہ اثر انداز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ لیا ہے 2008 میں ملک نیاز احمد جکھڑ صاحب ایم این اے کا الیکشن لڑتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ نہیں ہوتے کیونکہ وہ پہلے چھوڑ چکے تھے. پیپلز پارٹی جو ہے نا ڈاکٹر فقیر حسین شاہ کو ڈال دیتی ہے الیکشن میں، ادھر سے سکلین بخاری صاحب ہوتے ہیں. جو 38,000 یا 42,000 ووٹ سکلین اپنا فقیر شاہ صاحب لیتے ہیں، وہ ملک نیاز صاحب کی ہار کا سبب بن جاتا ہے. اچھا وہ ہو گیا. پھر آ گیا 2013 میں بابر کتنان صاحب جو آپ پی ٹی آئی کے ضلعی صدر اور آپ کے پاس جو تشریف لائے جی، تو وہ الیکشن لڑتے ہیں، تو وہ بھی اسی راؤنڈ اباؤٹ 38 40 47 کے تک وہ ووٹ لیتے ہیں. پھر ملک نیاز صاحب آ جاتے ہیں. اب مجھے خدشہ موجود ہے، میرا ڈر موجود ہے، ڈاکٹر بلال صاحب بھی لے جائیں گے، ظاہر ہے کتاب کا وہ بھی لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اشفاق ہو گیا، اشفاق صاحب ہو گئے جن کے ساتھ وہ ثانیہ بھی ہوا ہے، افسوس بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر، وہ ہو گئے. پھر اسی طرح ایک گلر صاحب ہیں جن کو پیپلز پارٹی نے پارٹی کے ان کو نہیں ڈالا جا سکتا، انہیں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ڈال دیے گئے.
نہیں مطلب کہنے کہ پارٹی نے انہیں مطلب ملک نیاز صاحب کے لیے خطرے ہیں، پھر خطرات ہیں. اب اسی طرح اگر آپ یہ اپنا 187 میں ہم دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی نے خود 2 لوگوں کو لڑا دیا ہے. مطلب بہادر خان صاحب کو بھی کہا کہ آپ کا ٹکٹ ہے، مجید خان کو بھی کہا گیا، دونوں آنا لے کر ہوں گے. ٹھیک ہے، نتیجہ کیا نکلا کہ ٹکٹ ایک کو دیا، دوسرے نے اسٹینڈ کر دیا، پارٹی کے لیے کمزوری ثابت ہوئی. ٹھیک ہے، پھر مجید خان صاحب کروڑ میں کھڑے ہو کے ملک نیاز صاحب کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، غلام حیدر صاحب کو. اچھا، غلام حیدر صاحب کی بھی ایک ساکھ ہے، ووٹ بینک، ایک ضلع ناظم، ایک ایم این اے، پارلیمانی سیکرٹری، ریلوے، ایم پی اے. اب کل کو اگر یہ نتیجہ الٹ ہوتا ہے تو یہ جو سرکاری ٹکٹ ہے یا پرائیویٹ ٹکٹ ہے یا کوئی لمیٹڈ کمپنی کا ہے یا کوئی مطلب ڈیرو بس سروس ہے، جس کا بھی ہے، سو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ سارا اپنے جو ہمیں یعنی ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ وداؤٹ اینی ہوم ورک کام کرتی ہیں. ہاں سب صحیح پہنچ گیا سر. تو یہ ہوم ورک نہ کرنے کی ایک مثال ہے کہ عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں، لیکن سیاسی پلاننگ جو ان کی ہے وہ تو ہمیں جہنم میں نظر آ گئی. ٹھیک ہے، اور میاں نون لیگ کی ہمیں اس وقت نظر آئی کہ شہباز شریف صاحب لیا تشریف لائے، ثقلین بخاری صاحب غائب، اشفاق صاحب غائب، ایم پی اے غائب، اور انہیں کوئی اس طرح کی جگہ ہی نہیں ملی جہاں پہ وہ خطاب کر لیتے. کہنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹیوں کے اندر یہ جو ڈس آرڈر ہے، یہ جو ذہنی ان کا وہ ہے، بس انگلیاں گھمانا اور پاور گیننگ والا، یہ کام ہی نہیں کرتے. ان کا فکر ہی نہیں ان سے. ہماری جو پارٹی ہے سیاسی پارٹی، اب سیاسی پارٹیاں جو اوپر جو فیصلے کیے، کسی بھی سیاسی پارٹی نے ان فیصلوں کو منوان تسلیم کیا. بالکل درست. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مقامی لیول پہ جو ہماری لوکل ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے وہ ساری بالکل مختلف خطرناک حد تک ہے. وہ پارٹیوں کے لیے میں جو عرض کر رہا ہوں، مجھے ڈر ہے، میرا وہم ہے، خدشہ ہے، میرا ایک صحافتی تجزیہ یا آبزرویشن ہے کہ پی ٹی آئی یہ 2 سیٹیں لوز کر سکتی ہے. اور میں نے اس کی جو میرے مطلب میں تو وہی کہہ سکتا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو ماضی میں ہو چکا ہے. مطلب میں نے نہیں کہا عمران خان صاحب کو، بہادر خان صاحب کو ٹکٹ نہ دوں، میں نے یہ بھی نہیں کہا مجید خان صاحب، نہ آپ نے کہا ہے، نہ ہم نے کہا ہے کہ غلام حیدر صاحب کو ان کو سائڈ پہ کر دیں، ان کی مسز کو دے دیں، زوجہ کو دے دیں. ہم نے کوئی مشورہ نہیں دیا، لیکن ہمیں جو لیا میں نظر آ رہا ہے دونوں سیٹوں پہ کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف جا چکے ہیں. اچھا، ادھر احمد علی اولک صاحب، مطلب دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ 7 وزارتیں دی نون لیگ نے، ایم پی اے بنے ان کے ٹکٹ میں. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ایم پی اے 2013 کے الیکشن میں ایم پی اے کی سیٹ بھی نہیں جیت سکے. پھر نون کا کارنامہ دیکھیں، نون نے ان کے بھائی عمر اولک کو، پیر ثقلین کو بھی ناراض کیا، صاحبزادہ صاحب کو بھی ناراض کیا، کچھ ایم پی ایس کو ان کو بنا دیا. بھائی نے کیا کیا عمر اولک صاحب؟ انہوں نے 54 کروڑ روپے خرچ کرنے کی بجائے لیپس کرنے کو ترجیح دی. جواب کیا ملتا ہے؟ سر واپس سر میری عرض سنیں، ایک تو لاہور سے واپس نہیں آئے گا، لاہور سے لاہور سے تو بندے 14 کروڑ روپے اگر لیا پہ لگا دیتے وہ، تو بھائی وہ پوچھتے بھائی آپ، ہم نے جو آپ کو بنایا تھا آپ نے ہمیں کیا دیا؟ کیا دیا؟ وہ اچھا. اب کہنے کا مقصد یہ کہ کاسٹ بڑھ جاتی ہے. جو پروجیکٹ 6 ماہ پہلے ہو جاتا ہے، جو سیمنٹ 455 کے تھا 550 پہ ہے، جو سریا بجری ریٹ اور پروجیکٹ سے، اور لیا جیسا شہر جو اجڑا پڑا ہے سر، اجڑا پڑا ہے. مطلب آپ لوگوں نے زندگیاں دے دی، مطلب بڑے بڑے لوگ لیا نے دیے. نتیجہ کیا ہے؟ دھوڑ مٹی کے علاوہ کچھ ملتا نہیں. نہ نہری نظام بچا ہے، نہ دریائی نظام بچا ہے. مطلب پانی اوپر آتا ہے تب بھی ہم خوف میں چلے جاتے ہیں. اب ہے نہیں تب بھی خوف زدہ ہے کہ یار یہ خشک سالی ہو گئی ہے. اور اتنا بڑا ایریا ہے، مطلب اتنی زمینوں کی ایڈجسٹمنٹ ہے. مطلب میں کیا جانتا ہوں جتنا آپ جانتے ہیں. مطلب کالونیوں کی کالونیاں موزے کے موزے بغیر پوچھے انہوں نے بندر باٹ کر دی. تو اب ایسی سیاست کا نتیجہ وہی، اگر ہم مفہوم کی طرف یا اس سسٹم، اس نظام کی طرف جائیں، جو پارٹیاں گھر کو نہیں سنبھال سکتی. اب پی ٹی آئی جو ہے نا، دوست اگر محسوس نہ کریں، پی ٹی آئی نے ایک الیکشن جیتا تھا، بلدیاتی الیکشن میاں والی میں. ٹھیک ہے سر، 15 نون کے تھے اور 55 پی ٹی آئی کے تھے. نون والا بن گیا. کیوں بن گیا؟ خان صاحب کی کسی نے بات ہی نہیں مانی. خان صاحب کی بات مان لیتے تو کوئی نتیجہ بہتر نکلے. اب یہاں پہ ملک نیاز صاحب کہتے میں رفاقت گیلانی ہوگا تو میں جیت جاؤں گا.
مطلب یا تو ان کے پیر والا خوف موجود ہے. نہیں، وہ اصل میں انہوں نے بڑی محنت کی تھی اپنی جو علاقائی جو سر یا تو آپ وہ جو سر اگر آپ نے اتنی محنت کی ہے تو پھر بسات احترام آپ پارٹی لیڈرشپ کو کیا حضور والا یہ ٹکٹ ڈالا. اگر آپ میرے یہ کسی غلام حیدر کو اور کسی ان کی زوجہ محترم کو ٹکٹ نہ دیں. میں نہیں لڑتا آپ کی ٹکٹ. آپ مطلب بہادر خان اور مجید خان کا ٹکراؤ نہ کریں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شاہ محمود قریشی اور جناب اعلیٰ حضرت جہانگیر ترین صاحب کی جو سیاسی بصارت تھی اور جو انٹرویو ہوتے تھے یہ اسی میں سے نکلا ہے. جو گلے میں پتہ نہیں کسی نے کام ڈالے ہیں، پرچیاں کسی نے زیادہ ڈالی ہیں، یہ اسی کے ٹکراؤ کا نتیجہ ہے کہ یہ 2 سیٹیں خطرے کا شکار ہیں. یقیناً پڑھیے. میں نہیں کہہ رہا، سارے لوگ کہہ رہے، خود کہتے ہیں. مطلب عائشہ جٹ کہہ رہی ہے، میرے کہنے سے کیا ہونا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو تھل سے لیے کا نام آپ تھل کے وہ ہیں بابا تھل کرائیں گے جب میری عمر میں آئیں گے آپ. مجھے پتا آپ نے اتنا لکھا ہے تھل کے بارے میں، اتنا سوچا ہے، اتنا آپ نے مسائل اور مطالبات کے حوالے سے ریسرچ کیا ہے. اپنے تھل کا کیا آپ سے سیکھا ہے، یہاں تھل کا سے سیکھا ہے. ایک تو تھل کیا مجموعی تھل جو ہے نا سر، تھل آپ کو تو خیر پتہ ہے وزادان. تھل کی جو ہے نا سر بیسیکلی 6 ضلع ہیں: خوشاب، میاں والی، بکھر، لیا، مظفر گڑھ، جھنگ. ٹھیک ہے سر. اور یہ جڑے ہوئے ہیں. یہ کوئی ڈسٹرکٹ یہ نہیں کہ درمیان میں یہ آ گیا وہ آ گیا اور یہ قصور ادھر ہے اور شیخ حکومت نہیں. یہ بالکل ایک خوبصورت ان کا اپنا ایک ایریا ہے. اور تھل جو ہے یہ سنسکرت کا لفظ ہے جو مجھے دوستوں نے بتایا یا میں نے کہیں پڑھا. اور اس کا مطلب جو ہے سونے کے پہاڑ. مطلب یہ اتنا قیمتی اعلیٰ الفا علاقہ ہے کہ اس میں بغیر پانی کے فصل ہوتی ہے. فصل ہوتی ہے. دیکھنا یاد آپ چنا گرا دیں، اللہ میں بارش دے دے، وہ آپ جناب اگلے دن جناب بہترین 60-70 لاکھ کی کروڑ کی گاڑی آپ کی نیچے ہو. اچھا، اب جو ہے نا خوشاب کی 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، میاں والی کی 2 ہیں، بکھل کی 2 ہیں، لیا کی 2 ہیں. یہ 8 سیٹیں ہیں. مظفر گڑھ کی 6 ہیں، 5 ہیں، 8 5 13 اور 6 ہیں جام کی. مظفر کی 5 سیٹیں ہیں. جی قومی 5 سیٹیں ہیں. جی مظفر گڑھ. جی. اچھا، میں بھی اگر کوئی اس میں کلیکشن بہتری کرنا چاہے تو یہ 20 سیٹوں کے قریب یہاں یہ قومی بن جاتی ہیں. اور 37 سیٹیں جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی. اور میں نے جو تھوڑا بہت ریسرچ کی یا پتہ کیا تو یہ ملتان سے بھی زیادہ ہے قومی اسمبلی کی سیٹیں. یہ ملتان ڈویژن کا کہہ رہا ہوں، اور بہاولپور ڈویژن سے بھی زیادہ ہے. بڑا ایریا. لیکن ہم اس ایریا کے جواب میں ہمیں ملتان کے مقابلے میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، ترقیاتی منصوبے، تعلیمی اداروں کے حوالے سے، انڈسٹری کے حوالے سے، شہروں کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ملا. ہمارا یہاں کا جو پالیٹیشین ہے وہ تھل کا نام ہی نہیں لیتا. جو میں اس الیکشن میں تکلیف کے عمل سے گزرا ہوں کہ مجھے لاہور دے یا نہ دے یہ تو بعد کا ایشو ہے، لیکن میری بات تو لاہور پہنچے. بات تو وہ کیا کہتا ہے، میں تو سڑک بنا دیتا ہوں، میں آپ کو جو ہے نا یہ نالی بنا دوں. تو بھائی نالی تو عمر اولک نے بنانی ہے جو 54 کروڑ خرچ نہیں کر سکتا اور آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے، آپ کا نالی سے کیا. ایم روڈ جو ہے جو ملتان سے مطلب پنڈی تک پنکسر تک لنک کرتا ہے، یقین کرے سر، یقین کرے. میں کہتا ہوں کہ اس پہ چیف جسٹس صاحب وہاں بھی چھوڑ دیں، سارا لمبا سفر نہ کریں، ہیلی کاپٹر پہ تشریف لائیں، چاندنی چوک سے اتر کے فتح پور تک پہنچ کے دکھا دیں اور میں مان جاؤں گا کہ لوگ کتنے خطرات میں پہنچ گئے. چیف جسٹس کی وہ آنے ہیں، باقی تو سر وہ تو بیٹھے ہوئے، وہ تو فاتح پہ جا رہے ہیں. صرف چیف جسٹس کو کہنا جی آپ آ جائیں. سر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، یا میں آرمی چیف کو کہہ سکتا ہوں جو ہماری بات سنے گا نا، جس کا میں توقع ہے تو ہم تو انہیں عرض کر سکتے ہیں نا سر. اب وہ نگران وزیر اعظم وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہم نگران ہیں، مال چوسی جا رہے ہیں، امب چوسی جا رہے ہیں، وہاں بھائی باہر نکلو کام کرو. اب آپ کے سامنے لیا ہاسپٹل کھنڈر بنا ہوا، 5 کہتے ہیں کہ 5 جو وارڈز ہیں، یہ مقبول الہی صاحب کی رپورٹ تھی کہ 5 جو وارڈز ہیں وہ تباہ و برباد ہیں.
میں واپس تھال کی طرف چلتا ہوں سر. اب ملتان میں میڈیکل کالج ہے, یونیورسٹی بن گئی ہے, میڈیکل کالج سے ایک درجہ آگے چلے گئے, ڈینٹل کالج ہے, انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, ٹیکنالوجی کالج ہے, وومن یونیورسٹی ہے, نواز شریف یونیورسٹی ہے, زرعی یونیورسٹی ہے, ایئرپورٹ ہے, ہائی کورٹ کا بینچ ہے, موٹر وے ہے اس کا لاہور ملتان, فیصلہ آباد ملتان اس کا موٹر وے ہے. جو 6 ڈسٹرکٹ ہم نے گنوائے ہیں جہاں گونگے بستے ہیں, گونگے ہی ہے نا سر, سر ہم نہیں, ہمیں بنا دیا گیا ہے نا سر, بنا دیا گیا ہے. مطلب یہاں میں نے نہیں سنا کسی کی تقریر میں کہ حضور تھال کے پاس اب یہاں پہ 32 بچے. تقریروں میں آپ پروگرام دے ہی الیکشن کی تقریروں میں ابھی آپ تو نہیں ہے نا. اب بڑی عجیب سی بات ہے, اب وہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ جناب آج فلاں جگہ لنگر جلسہ تھی, لنگر کا انتظام نہیں تھی. اب یہ صحیح بات, آپ دیکھیے فیس بک پہ دیکھیے, آپ واٹس ایپ پہ دیکھیے, آپ کو باقاعدہ سارے گرامر کو جناب فلانا خان صاحب, فلانا جناب پیر صاحب, فلانا ملک صاحب, فلانا مار صاحب, وسیع لنگر کا انتظام. اور وہ لنگر کے لفظ پہ بڑا زور ہوتا ہے. اب دیکھنا سوچ سکتے ہیں, میں جس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں, جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں, اب یہ طبقہ بیچارہ جو الجھا ہوا ہے بریانی میں اور سرخ پانی. اب وہ جو یہ تو الجھا ہوا ہے, چلو وہ جو ہمیں سنا ہے نا سر, وہ نہیں سناتا کہ میں نے کرنا کیا ہے. وہ الجھا ہوا ہے. آپ نے اتنا بڑا فورم نیا میں بیٹھ کے بنایا, ٹھیک ہے, جو میرے جیسے بندہ یا کوئی اور دوست اسلام آباد میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ کتنا شاندار آپ نے اسے آرگنائز کیا, اپنا ٹائم نکالا, ریسرچ کی, بندوں کو مینج کیا. آپ خود ہی فرما رہے تھے کہ یہاں کا کوئی امیدوار جو ہے وہ نہیں آیا. ریزن کیا ہے کہ وہ آنا ہی نہیں چاہتا, وہ جواب نہیں دیا. میں تم سے پوچھوں گا نا سر, آپ کا میرے پاس 2 کینڈیڈیٹ ہیں, میں نے سے پوچھا میں نے کہا 15 منٹ آپ اپنا پروگرام پوچھیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم جب پروگرام کی بات کرتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کرنا کیا چاہیں گے, آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے وہ کیوں نہیں کیا. یہ سوالات بڑے چکتے ہیں, زیادہ پھر ہمارے پاس کون آئے گا. اچھا, اب یہاں سے چیزیں نکل کے جا رہی ہیں, لوگ مطلب اچھا ابھی آپ کہتے ہیں ہمارا جو ہے وہ کچھ بتا نہیں رہا کہ میں میرا علاقہ ہے, اس کے کیا مسائل ہے, میں کیا کروں گا علاقے کے لیے, تھل کے لیے. مال سوائے بلاول بھٹو کے, جس کے ہاتھ میں مجھے مینیفیسٹو نظر آتا ہے اور جو بتا رہا ہوتا ہے کہ یار ہم نے یہ دیا ہے. دیکھیے آپ اختلاف کر لیں اس کے ساتھ سوچ کے, میرا نہیں رہا, میں بھی کوئی پیپل پارٹی کا بندہ نہیں, یا پھر وہ ایم ایم اے والے بھی کہہ دیتے ہیں. مجھے تو کسی میں کوئی وہ اس میں انتخابی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. مجھے ذاتی حیثیت میں جو ہے نا دلی طور پہ تکلیف ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس علاقے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا جس کی حد میں. مجھے پتا ہے سکھر میں ایئرپورٹ ہے, لاڑکانہ میں ایئرپورٹ ہے, نواب شاہ میں ایئرپورٹ ہے, حیدرآباد میں ایئرپورٹ ہے, کراچی میں ایئرپورٹ ہے, اور بھی ایئرپورٹ ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے سر, مجھے تھال کے 6 اضلاع میں سے کسی جگہ ایئرپورٹ گنوا دو. مانگی ہو نا, اب اللہ آپ کو زندگی دے, آپ لکھنے لگے ہیں, تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ تھل کی ڈیمانڈ پڑھی ہے. یار تھل میں سڑک ہونی چاہیے, تھل میں ایئرپورٹ ہونی چاہیے, تھل میں میڈیکل کالج ہونا چاہیے, تھل کے اب جتنا آپ نے ہوم ورک کیا ہوا ہے کہ 20 ارکان اسمبلی قومی کے اور جناب 37 صوبائی کے, اور پھر ہم اور 6 ڈسٹرکٹ کونسلیں موجود ہیں, 6 ضلعی حکومتیں انہیں کی موجود ہیں, اور ان کی کارکردگی ہم بتا چکے ہیں کہ عمر اولک صاحب لیا کا پیسہ لیا کے یہ اراکین تھے. یہاں کوئی شیخ پورا کا بھی نہیں تھا, شہباز شریف نے بھی نہیں تھا, بلاول بھی نہیں تھا, حضور نے خود ہی خرچ کرنے تھے, انہی لیا کے ارکان نے کرنا تھا. 54 کروڑ جیسی خطی رقم جو ہے وہ ایک مجرمانہ فعل ہے. وہ لیا کے جو ارکان ضلع کونسل تھے اور ان کا جو چیئرمین تھا, چاہے وہ اپوزیشن تھے حکومت تھی, وہ خو کھاتے لا گیا. آپ فرما رہے وہ لاہور چلا گیا, میں کہہ رہا ہوں وہ کنویں میں چلا گیا. اب ظاہر انہوں نے بنایا تھا, انہوں نے بھی دینا تھا. سر مطلب بڑے بڑے میٹرو بنا رہے ہیں, بڑے بڑی اورنج لائنیں بنا رہے ہیں, تو ٹرینیں چلا رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے اب مطلب کہنا پڑتا ہے, کہنا چاہیے. مطلب بلاول کو یہ چیز پتہ کرنی چاہیے کہ ابا جی نے اسے وراثت میں کیا دیا. 36 سال انہوں نے لگایا رکھا, وہ جی سرائے کی صوبہ بند ہے, بناؤ جی. نہ سرائے صاحب کو اختصاص تھا, مجھے بناؤ. 4 حکومتیں گزر گئی, وہ نہیں بنا.
پتہ چلا زرداری صاحب گیلانی ہاؤس ملتان پہنچ گئے. انہوں صحیح ہوں تو سارے کو تو نہیں بن گا, آپ کو جو ہے نا ہم سرحد کی بینک بنا دیں گے. اس بات کو بھی 6 سال گزر گئے, بینک بھی نہیں بنا. اب ابا جی خود بیٹھ گئے ہیں حجرے میں, انہوں نے بلاول کو بھیج دیا. آپ جیسے اور ہمارے لوگ پھر ایک نئے دھوکے میں آنا شروع ہو گئے کہ جی آپ کیونکہ بلاول آ گیا اور اس نے ایک وہ منشور ہے, کتاب ہے, پتہ نہیں کتاب کے اندر کیا ہے, وہ منشوری ہے یا کچھ اور ہے, یا وہ ویسے پکڑا دی ہے, تصویر چھپی ہوئی. چلو تفسیر بھی ہے, تفسیر بھی. اب بلاول کو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ 6 اضلاع ہیں, یہ فیصل آباد سے شروع ہوتے ہیں, ادھر سے چکوال سے شروع ہوتے ہیں. بلاول پہ گلا ہے, سب پہ ہے. نون نے کہا کیا ہے, کچھ نہیں کیا, ہے کیا, کچھ نہیں کیا. میں ہے سب پی ٹی آئی میں منصور میں جو ہے نا گولی دی گئی, گولی کہ وہ ایک میٹھی گولی جو ہوتی ہے نا جو بچوں کو دی جاتی ہے, مطلب شرم نہیں آتی, مطلب جو ملتا ہے یہ ملتان میں ڈال دیتے ہیں. مطلب 6 ڈسٹرکٹ کے لوگ صبح سویرے پاگلوں کی طرح آدھے ادھر جا رہے ہوتے ہیں, ڈی جی خان جا رہے ہوتے ہیں, آدھے سرگودا جا رہے ہوتے ہیں, کچھ کمرے جو ہے نا کچھ لاہور جا رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں. مطلب ایون عمران خان صاحب نے بھی اس اتنے بڑے ایریے کو, لاہور کی کتنی سیٹیں ہیں سر, 14, 30 ہے صبح یہ سمجھ, ہماری 37 ہے سر, 20 اور 37, اس کی 14. یہاں پہ نہ جماعت اسلامی کو آتا ہے کہ یار میں جا کے لوگوں کے رائٹس کی بات, نہ لوکل جو ہمارے بڑے بڑے گردنے کاٹ کے اور پہنیا پہن کے اور گلوں میں پیسے ڈال کے ٹکٹو, نہ ان کو شرم آتی ہے کہ یار ہم مطلب نالی سولنگ مانگتے ہیں, مطلب لوگوں کو کس کام پہ, مطلب میڈیکل کالج. نالی سولنگ کی بھی کوئی مدت نہیں ہوتی, عمر کی کوئی, وہ 6 مہینے کے بعد وہ نالی غائب ہوئی, نالی گئے, وہ پتہ نہیں چلتا نالی کہاں گئی. بالکل. اب ہمارے یہاں جو یہ لیا شہر میں جو پتا ہے سیوریج میں بڑا آرام ہو, ہمارے گھر کے پاس میں سڑک ہے, دفعہ صبح مجھے وہ سڑک اجڑی ہوئی, کیا پتہ چلا کہ درمیان میں نہیں وہ پیسے ڈالے گئے, وہ بھی سڑک کو اجڑ دی یار. وہ دال کے سیوریج ڈال کے جس سے بھی پتا کہ ابھی کس نے بنائی, کوئی پتہ نہیں کس نے بنائی. وہ پورا تقریباً 2 فلان کا فاصلہ جو ہے وہ بالکل ویسی مٹی روڑے, آپ کو جانے کی رستہ نہیں. کہنے کی بات یہ کہ ہمارے یہاں کوئی تنظیم نہیں. یہ ٹیکنیکل کالج لیا کھڑا ہوا ہے, 1964 میں بنا ہے, ایوب خان کے دور میں بنا ہے, وہ ٹیکنیکل کالج ہی کھڑا ہوا ہے. ہمیں کہا گیا یہ خورشید انجینئرنگ کالج بن گئے, چلو اللہ کرے جی بن جائے, بخاری صاحب اس کا کرے, لیکن وہ بنا نہیں, نام چینج نہیں ہوا. ٹھیک ہے بلڈنگ بیٹھ جائے گی, قیامت کے دن وہ شہر بن جائے. 6 ڈسٹرکٹ میں, مطلب اسلام آباد سے ہم چلتے ہیں, پنڈی سے ہمیں 6 ڈسٹرکٹ میں ایئرپورٹ نہیں ملتا, موٹر وے نہیں ملتی, شاہراہ نہیں ملتی. ابھی آپ بڑا درد دل کے ساتھ علاقہ چلتی ہے وجہ سے شہر کے وجہ سے بات کر رہے ہیں. اب جو الیکشن ہو گیا ہے, اس الیکشن میں لوگ تو وہی ہیں, انہوں نے جانا ہے, انہیں کے پیچھے آگے پیچھے ہمیں پھرنا ہے, اور ان سے ہی خبریں ہم نے لینی ہے کہ ڈاکٹر صاحب, ڈانڈلا صاحب, فلاں صاحب, یہ لوگ وہ پہلے کوئی اور گلے میں مفر تھا, وہ گلے میں مفر کو بدل نہیں ہوگی. توقعات کیا ہیں علاقہ تھل کے یہ لوگ صرف یہ کہ یہی بس بغنا بجانے کے لگے رہیں گے. میری عمران خان صاحب سے ہمدردی ہے, ان کے ساتھ رات نہیں ہوا, ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہوا. ووٹر کے ساتھ بھی اتنا بڑا ہاتھ ہوا ہے جتنا خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے. ایسا ایسا انہیں اس چیز کا اندازہ جو الیکشن دن قریب آ رہے ہیں یا نتائج آئیں گے اندازہ ہوگا. ووٹر کے خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ جو بھی آیا گلے میں نفرت ڈال. اب خان صاحب کو بتایا ہی نہیں کہ یہ 2002 میں پی پی میں تھا, پھر پارلیمنٹیرین میں تھا, پھر کاف میں تھا, پھر جے میں تھا. وہ خان صاحب کو پتا نہیں پتا, خان صاحب میں مطلب ان کی وکالت بھی کر رہا ہوں, انہیں پتا نہیں تھا ڈال کے. اب ووٹر کے ساتھ کیا ہوا ہے, ووٹر کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میرے سامنے وہی جو 85 میں امیدوار تھے ملک نیاز احمد جفر صاحب, وہی آج بھی وہی امیدوار ہے. میرے پاس آپشن ختم ہو گئے. وہی جعفر لغاری لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے جو 70 کے الیکشن میں بھی تھا. وہی ڈانڈلے کھڑے ہوئے ہیں جو آزادی سے پہلے بھی موجود تھے. اب لوگ جو ہیں کنفیوز ہیں, ٹینشن میں ہیں, پریشانی کے عالم میں ہیں, وہ ووٹ بھی دینا چاہتے ہیں, خوف کا بھی شکار ہے. آپ ایک اور سوچ رہے ہوں گے کہ ووٹ آپ چہروں کو نہ دیں, عمران خان کو دیں, آپ نواز شریف کو دیں, آپ جناب سراج الحق کو دیں, آپ چہرے نہ دیں, مقامی چہرے نہ دیں. اگر آپ کو برے لگتے ہیں برے لگتے رہیں, آپ ہمیں ووٹ
सर हम उनको देखना अब आप, सर हम ये उनको वोट अगर बच्चे दें, जा रहे सर हम उनको तो वोट दें, उनके तो उनके अपने कंट्रोल में नहीं है। हाल के अंदर जो उधम मचा हुआ है पीटीआई के उम्मीदवारों का कि वो पार्टी मानती है, इवन पीपल्स पार्टी के इश्यूज भी हैं। ऐसे कहने का अर्ज करने का मकसद ये है कि ये सूरत हाल कोई हौसला अफजा नहीं है, ये तसल्ली बख्श नहीं है। मतलब आप तब्दीली 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 में से वही निकल खड़ा। अब तब्दीली को बहादुर खान साहब ने भी चैलेंज कर दिया, अगर मैं चैलेंज करूं तो मेरे ऊपर नाराजगी हो जाएगी। सरई साहब करें भाई, बहादुर खान साहब कल तक परसों तक आपके साथ बैठे हुए थे। गुलाम हैदर साहब को आपने गले लगाया, फोटो बनाया, तस्वीर, फिर उनको टिकट ही नहीं दी। मतलब क्या कहते हैं, गोश्त रात पे शोर आ रहा, ठीक है ना। तो गुलाम हैदर साहब में कौन सी खामी थी भी उनको टिकट ना देने की? चलो ये वो चलो उसे कह देते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब बासियत पॉलिटिशियन तो उनके नहीं था ना, वो उनका अपना रोल किरदार है। अच्छा वही लड़ाई बार बार हमें नहीं कर। मैं सर वापस उसी थाल पे जाता हूँ क्योंकि हम इसमें उलझ जाएंगे। मेरे अर्ज करने का मकसद ये गुलजार ये है कि हमें यहाँ पे मोटरवे नहीं है, ना लाहौर से फैसलाबाद से लिया कोई मोटरवे लिंक है, ठीक है, ना बालकसाद चकवाल से तलागंज से, जी कहीं से कुछ नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है। हमारे पास ब्रांच लेने हैं, अच्छा ब्रांच भी मतलब कई गुजरी है। फिर यहाँ पे इला माशाल्लाह जो दोस्त देख रहे हैं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। एक शोशा छोड़ा गया था थाल मेडिकल कॉलेज का, वो अपना डांडला साहब ने छोड़ा था, डॉक्टर साहब जो है बक्कर के। वो हमारे दोस्त इंतखाब साहब कहते हैं, वो कहते हैं भाईजान वो क़यामत वाले दिन बनना है उसकी। अभी वो भी खूब खाते दिया। मियाँ वाले के लोगों को इस अहम ही नहीं समझा जाता, उन बेचारों को इस काबिल ही नहीं समझा जाता कि उनके लिए कोई सहूलत दे दी जाए। मतलब सफरी सहूलतें उनके लिए नहीं है, मेडिकल कॉलेज उनके लिए नहीं है, एयरपोर्ट उनके लिए, ये सारा झांग का इसी तरह हाल है। अब मैंने पढ़ा वो महबूब सुल्तान साहब साहबजादा साहब जो वो सुल्तान साहब के वो हैं, तो उन्होंने लिखा हुआ था छोटा सा एयरपोर्ट भी बनाएंगे। मतलब आप सोच रहे हैं बनेगा कब? मतलब ना कौमी सतह आपको मुबारक, हम ये आपको मुबारक हो, आपके हजारों अल्फाज लिखने के बाद किसी एक बंदे को महबूब सुल्तान साहब उनको सोच आ गई कि यार मैं एयरपोर्ट ली, ठीक है। अब यहाँ की ये सूरत हाल है, बक्कर जो लिया है या मुजफ्फरगढ़ है, इन्हों को खुलेंदे मांझेट है, बहने कटे जाते हैं। मतलब इन्हें कहते हैं कि हजूर वाला हमें पंजाब यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, जकरिया यूनिवर्सिटी जैसा इदारा चाहिए। ये कहते हैं कैंपस बना दिए, तो भाई कैंपस फीसें बटोर है, वो लेवल नहीं दे रहा। यहाँ हॉस्टल्स नहीं है, यहाँ बसें नहीं है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अहमद अली औलख साहब वजीर थे, पता नहीं उनकी वजारतें उनको फायदा नहीं दे सकी, आपको मुझे क्या देना। हम कह रहे हैं कि कोई इदारे थल का वोटर क्या करे, थल का वोटर अब आप देना, अभी ये सारा मुकदमा आपने पेश कर, इंडस्ट्री यहाँ नहीं है सर। अब थल का वोटर क्या करे, किधर जाए, किसको दे, किसको ना दे, अब आप क्या ये सर क्या मैसेज देंगे? अब ये तो सारा शोर है ना, वो खा गए, वो नहीं पड़ा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, के दौरान बाबा निकाले, रास्ता बताएं। ये सारा कुछ बताने का मकसद, अर्ज करने का मकसद अपने जो हाल के लोग हैं उनको ये आगाही देनी है कि हमने सारी जिंदगी परदेशियों की तरह रोडों पे, रस्तों पे, शहरों में नहीं मरना। जब हमारा अपना एक खूबसूरत खिता है, धरती है, हम पहले निकलते हैं फैसलाबाद जरा यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ने जा रहे हैं, फिर हम एरेड पिंडी में पढ़ने जा रहे हैं, फिर हम मुल्तान मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, अब हम बहावलपुर मेडिकल कॉलेज, बेटियां जा रही, ठीक है, अब फलां जगह जा रहे हैं। अब मुल्तान में से सुबह 200 बस निकलती है सर लोगों को उठाने के लिए। हम भाग रहे थे कि हाई कोर्ट पे, वो 200 बसें किसकी निकलती है सर? मेडिकल कॉलेज की, डेंटल कॉलेज की, वुमेन यूनिवर्सिटी की, टेक्नोलॉजी कॉलेज की, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की, ये नवाज शरीफ। अच्छा मुझे आज तक ये समझ नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मुल्तान का ही मतलब सिर्फ सराइकी इलाका या जनूबी पंजाब या जो भी उसको नाम दिया जाए, तो भाई ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट है मतलब, हाँ अच्छा यहाँ के जो दरबारी है, यहाँ जो हमारे पीर, यहाँ दरबारी नहीं है, यहाँ हमारे जो लोग हैं ये तो बेचारे उनको क्या। अच्छा अब यहाँ देखें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा
کہ اب ہمارے وزیر محترم تھے ڈیزاسٹر اس کے کیا کہتے ہیں مینجمنٹ کے ملے، اب دیکھیے ایک آفت آئی، لوگ دریافت ہوتی کا شکار ہو گئے. یار جو وزیر ہو کہ ان کے لیے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا ان کی کنفیوژن تھی، یقین ہے میں نہیں سمجھ سکتا. لیکن بات یہ ہے اب گیلانی ہے لگانی جیسے بھی ہیں یار، اب لگا جب ملتان جاتے ہیں نا گیلانی نظر آتا ہے نا، جس وقت کس زمانے میں غلام حیدر احمد لیا گھستے ہوئے نظر آتے ہیں یار، یہ غلام حیدر یہ غلام حیدر ٹی وی ایسے بنے نا آپ نکلے تھے غلام حیدر صاحب بھی مطلب بڑا کام مطلب زمانے کی ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل جو بڑھتے ہیں سب یار یار بابل کالج آئی بڑھایا تھے سی نا بڑھایا ہے. اچھا نیاز سے بھی کہا لاندے نیاز والے یار جنہیں سوئی گیس پہلی سوئی گیس آئی نیاز سے بھی یعنی لوگ ان باتوں کو یاد تو رکھتے ہیں. یہ بات نہیں بات بھی ہے کہ ہمارے یہاں یہ وہ چیزیں ہیں گیس ہو بجلی ہو یہ ہو یہ حکومت کے ریسورسز بڑھائے جاتے ہیں. اچھا ہوا ملک صاحب یہ لے آئے گیس، اچھا ہوا ہے کہ وہ ہسپتال جو کہ غلط ہوا غلط جگہ پہ بنا ہوا نہیں غلط بنا ہوا ہے سر. غلام حیدر صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا پھر ان کو ضلع باسیت ضلع چیئرمین بڑا اللہ نے ان کو عزت مرتبہ دیا تھا، انہیں ہسپتال کو اسی جگہ پہ لے جانا چاہیے تھا جہاں اس کی ضلعی ہسپتال کی جگہ ہے. بہرحال وہ اپنی جگہ پہ ہو. سر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گیلانی صاحب نے اگر ملتان کو بنایا ہے تو یہاں کا جو پیر ہے جو گدی نشین ہے، یہاں بہو سلطان صاحب والے ہیں، سباق شریف والے ہیں، بارو صاحب والے ہیں، پیر جگی شریف والے ہیں، ایون باقی بہت سارے اپنا کوٹلا حاجی شاہ میں ہیں، بہت سارے قابل احترام ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ ہمارے جو پیر صاحبان ہیں بزرگ ہیں بڑے ہیں یہ اپنے بچوں یا اپنے مریدین یا اپنے ایریے کو اس سطح پہ کیوں نہیں لاتے جہاں پہ ملتان ہے. مطلب میں نے ثقلین بخاری صاحب کو میری نظر میں ان کے لیے احترام ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ اسمبلی کے فلور پہ اتنا کیوں نہیں بولے جتنا بولنا چاہیے. مطلب سہرئی صاحب نیا میں بول رہے تھے پانی کے خطرات کی وجہ سے وہ خاموش تھے وہاں پہ. اچھا جو آپ نے ذکر کی مطلب اجاز صاحب کی جو ہمارے حصے میں آئے ہوئے ہیں اور ہمارے ان کو نواز شریف کی طرح صرف سڑکوں کا کام آتا ہے، کیونکہ سڑکوں میں گھوم پھر کے وہ گلا آ جاتا ہے، گلے میں ڈال دو. وہ گلا جو ہے وہ گلا عذاب بنا ہوا ہے. سڑک کیسے بنتی ہے کہ پہلے مٹی ساتھ سے اٹھائی جاتی ہے پھر ساتھ اٹھا کے اسے ڈالا جاتا ہے، پھر سڑک کھڈے میں کھڈا سڑک میں ہوتا ہے جس طرح چوکازم بائی پاس بنا ہوا. مطلب اور یہاں یہ بھی رہا ہے کہ جو پارلیمانی سیکرٹری بنا ہے جو وزیر بنا ہے وہ لیا میں دوبارہ ایم پی نہیں بنا. ٹھیک ہے وہ غلام حیدر صاحب ہوں احمد علی اولک صاحب ہوں یا اجاز صاحب. ابھی آپ اجاز صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹے بھی آ رہے ہیں. یہ خطرے کی گھنٹے نہیں، یہ مطلب لیا میں یہ ہوا ہے بچہ کہ وہ اتنا رسپانس نہیں کرتے لوگوں کو. ارے جناب سامعین محترم ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. فضل صاحب کا جوش اور جذبہ بھی باقی ہے، پھر گزارش کریں گے کبھی پھر ملیں گے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اس دعا کے ساتھ کہ خداوند کریم جو بھی ہمارے نصیب میں ہمارے امیدوار ہیں جو بھی لوگ منتخب ہو کر آئیں اور جنہیں آپ ووٹ دیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیانت کے ساتھ اپنا فیصلہ کریں، ان کی کارکردگی کو، ان کے کریکٹر کو، ان کی شخصیت کو سامنے رکھیں، ان کے ماضی حال کو دیکھیں، اس کے بعد اپنا فیصلہ کریں. مت کریں کسی کے کہنے پر فیصلے، اپنی سوچ کو استعمال کریں کہ جو ہمارا امیدوار ہے منتخب ہونے کے بعد کس حد تک ہمارے علاقے کے لیے فائدہ مند ہوگا، ہماری آنے والی نسل اور آنے والے مستقبل کے لیے کتنا وہ کام کر سکے گا. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ خدا کرے جو لوگ بھی منتخب ہوں وہ اس علاقے کی اجتماعی ترقی کے حوالے سے سوچیں. جیسے جناب صاحب فرما رہے تھے خاص طور پہ علاقہ تھل کی ترقی کے حوالے سے ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، پاکستان کی سالمیت چاہتے ہیں، پاکستان کی کا استحکام چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گھر کی ترقی بھی چاہتے ہیں. ہمیں اپنے گھر کے لیے بھی سوچنا پڑے گا اور گھر کے سوچنے کی ذمہ داری انہیں لوگوں کی ہوتی ہے جن لوگوں کو ہم منتخب کرتے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ